और एक मुक्का। अस्सलामुअलैकुम। इस किस्त के आगाज़ में एर्तुगरुल को अपने खैमे में नमाज अदा करते हुए दिखाया जाता है। नमाज पढ़ने के बाद वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं, मेरे अल्लाह मुझे इस रास्ते पर कामयाबी अता फरमाना। हमारे कबीले के मुस्तकबिल की उम्मीद मेरे कांधों पर ही है। मुझे ये जिम्मेदारी अदा करने में मदद फरमाना। हमें और हमारे दोस्तों को दुश्मनों के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, आमीन। इसके बाद गुंदोगदो खैमे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, सिपाही तैयार है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भाई। एर्तुगरुल अपने खैमे को देखते हैं तो गुंदोगदो कहते हैं, जब मैंने मंगोलों से लड़ने के लिए कबीला छोड़ा था, मैंने भी अपने खैमे को इसी तरह देखा था। हम जा रहे हैं लेकिन शायद वापस ना आ सके। अगर हम आ गए तो सारे जालिमों को सजा देंगे, इंशाअल्लाह। एर्तुगरुल कहते हैं, जब मैं वापस आऊंगा तो हम अपने वादे पूरे करेंगे भाई। मेरा रास्ता लंबा है, कहा सुना माफ कीजिए। इसी दौरान तुर्गुत इजाजत लेकर अंदर दाखिल होते हैं। वो अपने मखसूस लिबास में मलबूस होते हैं और कहते हैं, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। आप जा रहे हैं तो मैं इस तरह आराम नहीं कर सकता। एर्तुगरुल कहते हैं, मेरे बहादुर भाई, पहले तुम्हें अपने जख्म भरने चाहिए। जख्म ठीक होने से पहले कहीं मत जाना। तुर्गुत जवाब देते हैं, अगर आराम करना है तो वो आप जानते हैं, हम लड़ाई के दौरान अपने घोड़ों पर कर लेते हैं। हम दोबारा सो सकते हैं। मुश्किल वक्त में बिस्तर पर लेटना बेहतरी नहीं है। अल्लाह की मदद से मैं लड़ाई की ताकत रखता हूँ हुजूर। अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा तो मेरा जख्म नहीं भरेगा। आप जानते हैं, मुझे साथ आने की इजाज़त दीजिए। एर्तुगरुल कहते हैं, ठीक है तुम जाओगे, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं, गुंदोगदो भाई के साथ जाओगे। मेरा सफ़र बहुत लंबा है। गुंदोगदो भाई के साथ रहना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसके बाद उमरोलो कबीले के मरकजी खैमे में अलबलगाय खातून को बताल साहिब के साथ दिखाया जाता है। अलबलगाय खातून कहती हैं, आप मेरे बाबा के वक्त से मेरे साथ हैं। बताल साहिब, मैं आपसे एक मशवरा करना चाहती हूँ और इस हिसाब से फैसला करना चाहती हूँ। बताल कहते हैं, आपके अल्फाज कानून है, हुक्म कीजिए। जिस पर अलबलगाय खातून कहती हैं, आप जानते हैं कि मेरे भाई की जगह मैंने सरदारी ली, लेकिन मैं जल्द ही काई कबीले चली जाऊंगी। मैं जिरगे में सरदार का इंतखाब करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सरदार वो शख्स हो जो हमें और हमारी रिवायात को अच्छी तरह जानता हो और कबीले के लिए बेहतर हो। आप हमेशा मेरे बाबा के साथ वफादार रहे, मुझे आप पर कोई शक नहीं है। बताल साहिब कहते हैं, ये मेरे लिए शर्फ की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अलबलगाय खातून, लेकिन सरदारी की बात हो तो हम नहीं जानते कौन क्या कहेगा। लोग अभी भी बेबलत साहिब की मौत से बाहर नहीं निकले। क्या सरदारान ये कबूल कर लेंगे? अलबलगाय जवाब देती हैं, फिक्र मत करें, मेरी और एर्तुगरुल साहिब की मदद आपके साथ है। इन हालात में हम सरदारी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दे सकते जिस पर एतमाद न हो।
आप हर सरदार को अकेले मिले और मेरे मशवरे के बारे में उनको बताइए। इसके बाद जंगल में अरकबूका को अपने सिपाहियों के साथ शिकार करते हुए दिखाया जाता है। एक सिपाही के वहां आने पर उसका निशाना चूक जाता है। वो सिपाही उसे बताता है एर्तुगरुल और गुंदोक दो कबीले से निकले हैं, मुख्तलिफ रास्तों पर। अरकबूका के पूछने पर सिपाही उसे बताता है एर्तुगरुल मशरिक की तरफ और गुंदोक दो शुमाल की तरफ है। अरकबूका कहता है अगर गुंदोक दो शुमाल की तरफ जा रहा है तो वो बड़के खान के आदमियों से मिलेगा, और एर्तुगरुल अगर बड़के खान के आदमियों से मिलने नहीं गया, इसका मतलब है कि वो कुछ अहम काम के लिए जा रहा है। अगर वो मशरिक की तरफ गया है तो बड़के खान से मिलने जा रहा है। बड़के खान का जासूस तो अंते मर चुका है, वो खुद बड़के खान से मिलना चाहता है। अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। फिर वो उस खबर देने वाले सिपाही से कहता है तुम मेरे लिए परिंदे से बेहतर शिकार लेकर आए हो। एर्तुगरुल रास्ते से आगे नहीं जाना चाहिए, हमें हर कीमत पर उसे रोकना है। जिन आदमियों को हमने भेजा है वो गुंदोगदो से निपटेंगे, वो जरूर उसे पकड़ लेंगे। हम एर्तुगरुल का पीछा करेंगे और उसके लिए ऐसा जाल बिछाएंगे कि उस रास्ते के आगे उसे मौत दिखाई देगी। इसके बाद जंगल में एर्तुगरुल को अपने सिपाहियों के साथ दिखाया जाता है। काई कबीले के मरकजी खैमे में सलजान खातून और हाइमा खातून को दिखाया जाता है। सलजान खातून कहती हैं अल्लाह का शुक्र है, एक सरदार की बेटी हमारे खैमे में आएगी अम्मी जान। हाइमा खातून कहती हैं मुझे सिर्फ सरदार की अहलिया की खुशी नहीं है, बल्कि एक मुनासिब शख्सियत के आने की भी है। सलजान खातून कहती हैं आपने शाम को नहीं देखा था जब एर्तुगरुल साहिब ने शादी की बात की तो अलबलगाय ने हाँ में सर हिलाया था। हलीमा खातून कहती हैं अलबलगाह मुखलिस औरत है मेरी बेटी, अल्लाह ने उस सरदार की बीवी होने की खूबी दी है, एक सरदार की बेटी होने का शर्फ दिया है। ये तो वाज़ेह था कि वो काई कबीले के लिए मुनासिब औरत है। मेरा एर्तुगरुल उसने अपने बेटों की परवरिश की है, वो उनके लिए माँ और बाप दोनों था। मुझे डर था कि एर्तुगरुल अकेला ही बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन अलबलगाह खातून की वजह से मेरा डर खत्म हो गया। अगर अब मैं मर जाऊं तो मेरी कोई आरज़ू नहीं होगी। सलजान कहती हैं अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता करे अम्मी जान। इसके बाद जंगल में दिखाया जाता है जहां अरकबूका के भेजे हुए सिपाही बड़के खान के आदमियों के भेस में खड़े होते हैं। उनमें से एक सिपाही दूसरे से कहता है वो ये समझेंगे कि हम बड़के खान के आदमी हैं, हम आखिरी वक्त तक कुछ नहीं करेंगे, फिर हम सबको मार देंगे और गुंदोगदो को पकड़ लेंगे। इसके बाद जंगल में एर्तुगरुल को अपने साथियों के साथ गुजरते हुए दिखाया जाता है। ऊंचाई पर खड़ा अरकबूका ये देख रहा होता है। वो तामगो से पूछता है जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा कर दिया? तामगो जवाब देता है कर दिया, सब कुछ तैयार है। अरकबूका कहता है चलो फिर इस दफा मैं एर्तुगरुल का शिकार करूंगा। गुंदोगदो और बाकी सिपाही अरकबूका के भेजे हुए सिपाहियों के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं तुम लोग सामान कहाँ से ला रहे हो? अरकबूका के सिपाही जवाब देते हैं समंदर वाली तरफ से। गुंदोगदो के हुक्म देने पर जैसे ही सिपाही उन ढके हुए संदूकों की तरफ जाते हैं तो संदूकों की बजाय इसमें से सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। उन्हीं में से एक सिपाही कहता है तुमने सोचा कि सामान लेकर चले जाओगे, हम संदूकों के साथ तुम्हारा सर बड़के खान को भेजेंगे। बुंदोगदो कहते हैं देखते हैं कौन किसका सर काटता है, और फिर तमाम सिपाही एक दूसरे को तलवारों की जद पर रख लेते हैं। दूसरी जानिब जंगल में वापस आओ तो एर्तुगरुल साहिब रास्ते में एक रुकावट की वजह से रुकते हैं। वहाँ एक दरख्त उनका रास्ता रोके होता है। गोंकोत कहते हैं हुजूर कोई तूफान तो नहीं, ये दरख्त कैसे गिर गया? एर्तुगरुल कहते हैं अरकबू का, और साथ ही अपने घोड़े से उतरते हैं। उनके घोड़े से उतरते ही चारों तरफ से सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और सामने से अरकबू का नमूदार होता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें जमीन पर सुकून से रहने नहीं दूंगा एर्तुगरुल, मैं तुम्हारे लिए एक डरावना ख्वाब बन जाऊंगा। एर्तुगरुल जवाब देते हैं शायद तुम समझ नहीं सके कि तुम मुझ पर काबू नहीं पा सकते, तो फिर मैं तुम्हें अपनी तलवार से समझाता हूँ, जैसा मैंने आरंटिक को समझाया था। तुम्हें क्या लगा मुझे मालूम नहीं था कि तुम जाल बिछाओगे? अर्कबोका लेकिन असल में तुम मेरे जाल में फंसे हो। एर्तुगरुल के ये कहते ही चारों तरफ से उनके सिपाही तलवारें उठाए निकलते हैं। अर्कबोका घबरा जाता है और गुस्से से कहता है लानत हो। फिर इन सब में झड़प शुरू हो जाती है। अर्कबोका परेशानी से खड़ा अपने सिपाहियों को मुसलसल मरते देख रहा होता है। दूसरी जानिब गुंदोगो तुर्गुत और मलिक शाह के साथ अपने बाकी सिपाहियों की मदद से अर्कबोका के जाल के लिए आए हुए तमाम सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि इस दौरान दूसरी जानिब एर्तुगरुल और उनके साथी मुसलसल अपने आगे घात लगाए अरकबूका के सिपाहियों को मार रहे होते हैं। ये देखकर अरकबूका कहता है यही रुको एर्तुगरुल, यही रास्ता तुम्हारे लिए जहन्नुम होगा, तुम मेरा सबसे बड़ा जाल देखोगे। इसी दौरान एक सिपाही की गर्दन उतारते हुए एर्तुगरुल मुड़कर अरकबूका की तरफ देखते हैं, जो कि वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा होता है। एर्तुगरुल उस सिपाही को मारने के बाद फौरन अपनी तलवार लेकर उसके पीछे जाते हैं। इसके बाद उमरोला कबीले में सरदारान का जिरगा दिखाया जाता है। अलबलगाह खातून कहती हैं आप सब लोग हालात से बाखबर हैं, मैं अपने सरदार आला एर्तुगरुल साहिब के हुक्म से अमरोला कबीले के सरदार की नशिस्त पर खड़ी हूँ। अब असल सरदार चुनने का वक्त आ गया है। सरदारी के लिए कौन कौन उम्मीदवार है? दो सरदारान के हाथ उठाने पर अलबलगाह कहती हैं अभी तक सरदारी के लिए दो उम्मीदवार हैं। निगरान सरदार होने की हैसियत से मैं आप सरदारान से सवाल करती हूँ, आप ये सरदारी क्यों चाहते हैं?
البلگائے کے حمایت یافتہ سردار بطال کہتے ہیں ہم نے اپنے سردار کو کھو کر سبق حاصل کیا ہے، میں یہ غلطی دوبارہ ہونے سے روکوں گا اور سردار اعلیٰ ایرتغرل صاحب کے ساتھ مل کر کام کروں گا، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ البلگائے کہتی ہیں اور آپ کیا کہیں گے تاشقند صاحب؟ تاشقند سیما کی طرف دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ہماری روایات بہت اہم ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ صرف فیصلہ ہی کافی ہے، میں اپنے لوگوں کے لیے فائدہ، جانوروں کے لیے چارہ اور فصلوں کے لیے زمین چاہتا ہوں، مختصر یہ کہ میں سرداری امرولو قبیلے کے مفاد کے لیے کروں گا، مجھے اب کچھ نہیں کہنا۔ البلگائے خاتون کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتی ہیں رائے جرگے میں دی جاتی ہے، ہر کوئی جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے اور سردار فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سرداری مفاد کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ انصاف فراہم کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اصلی ہدف روایات کی پاسداری ہے، میں بطال صاحب سے متفق ہوں، آخری فیصلہ آپ سب کا ہوگا۔ اس کے بعد جنگل میں گندوگدو کو دکھایا جاتا ہے، وہ سپاہیوں سے کہتے ہیں دیکھو کوئی اور مسئلہ نہ ہو، سپاہی احتیاط سے آگے بڑھ کر گھوڑا گاڑی سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور وہاں موجود صندوق لا کر گندوگدو کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن صندوق خالی ہوتے ہیں۔ گندوگدو کہتے ہیں یہ تو ظاہر تھا کہ ارکبو کا سونا لے لے گا، جبکہ ترگت کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہوا، بلکہ خان کا جاسوس مارا گیا اور سونا ارکبوکا کے پاس ہے، جس پر گندوگدو کہتے ہیں اگر ہم ارکبوکا سے اپنا سونا واپس نہ لے سکے تو برقی خان ہم پر اعتماد نہیں کریں گے، ہمارا اتحاد خطرے میں ہوگا، ایرتغرل کا کام اور مشکل ہو جائے گا، چاہے جو بھی ہو ہم سونا واپس لے کر رہیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے ہم سونا واپس لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تمام لوگ پورے عزم سے گندوگدو کی بات کی تائید کرتے ہیں اور زمین پر گرے ارکبوکا کے سپاہی میں زندگی کی رمق محسوس کر کے سوچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب ارکبوکا کو جنگل میں بھاگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، ایرتغرل مسلسل اس کا پیچھا کرتے ہیں، ایک جگہ درخت کے پاس رکنے کے بعد ارکبوکا کہتا ہے آ جاؤ ایرتغرل، ایرتغرل کے تھوڑا سا قریب پہنچنے پر وہ پھر سے بھاگنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں زخمی ہو کر گرا ارکبوکا کا سپاہی اٹھ کر اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپنے کے بعد ارد گرد کا جائزہ لیتا ہے، سب کو گرا دیکھ کر وہ کہتا ہے لعنت ہو مجھے جانا ہوگا، جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگتا ہے جھاڑیوں میں چھپے گندوگدو کہتے ہیں اب یہ کافر اپنے گھونسلے کی طرف جائے گا، ہم اس کا پیچھا کریں گے اور اپنا سونا واپس لے لیں گے۔ اس پر ترگت کہتے ہیں اپنا سونا واپس لے لیں گے، ان کا گھونسلہ بھی تباہ کر دیں گے۔ جب وہ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے گندوگدو بسم اللہ پڑھ کر اس کا تعاقب شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد امرولو قبیلے میں دکھایا جاتا ہے کہ البلگائے خاتون پوچھتی ہیں بطال صاحب کو کون سردار دیکھنا چاہتے ہیں؟ صرف دو سرداران ہاتھ بلند کر کے پھر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ البلگائے خاتون حیرانگی سے پوچھتی ہیں صرف دو لوگ، جبکہ تاشقون کے چہرے پر فاتحانہ تاثرات آ جاتے ہیں۔ البلگائے خاتون پوچھتی ہیں تاشقون صاحب کو کون سردار دیکھنا چاہتا ہے؟ باقی تمام سرداران تاشقون کی حمایت میں اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ اس پر تاشقون اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب وہ چار امرولو سرداران کے ساتھ کھڑے ان سے کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ جانتے ہو کہ کیا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب کو سونے کے سکوں کی پوٹلیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بدلے میں آپ کے جرگے میں مدد چاہیے، جتنی زیادہ وفاداری اتنا زیادہ فائدہ، تم لوگ میری مدد کرو گے تاکہ میرے سردار بننے کے بعد میں زیادہ فائدہ دے سکوں۔ اس یاد کے بعد واپس حال میں آتے ہوئے تاشقون البلگائے کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں امرولو قبیلے کے سردار نے فیصلہ کر دیا ہے، باقی آپ پر ہے۔ البلگائے خاتون کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتی ہیں جرگے کے مطابق امرولو قبیلے کے نئے سردار تاشقون صاحب ہوں گے، یہ فیصلہ ہمارے قبیلے کے لیے اچھا ثابت ہو۔ اس کے بعد ارکبوکا کے پیچھے آتے ہوئے ایرتغرل کو دکھایا جاتا ہے، جنگل میں ایک مقام پر پہنچ کر ارکبوکا تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے بس بہت ہوا ایرتغرل صاحب، اب حساب چکتا کرنے کا وقت ہے۔ ایرتغرل جواب دیتے ہیں چاہے تم جو بھی کر لو تم میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے، لیکن میں تمہارا خون بہاتے ہوئے تم سے سب کچھ سنوں گا ارکبوکا۔ ارکبوکا کہتا ہے تم کچھ نہیں کر سکو گے، تم یہاں مرو گے، تمہارا بھائی گندوگدو وہاں مرے گا۔ ایرتغرل کہتے ہیں کیا میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، میں یہاں تمہارا جال توڑوں گا، میرا بھائی وہاں، میں پتہ لگاؤں گا کہ تمہیں برقی خان کی معلومات کون بھیجتا ہے۔ ارکبوکا کہتا ہے تو تم سمجھ گئے، لیکن تم کچھ بھی پتہ نہیں کر سکو گے، ہلاکو خان جلد ہی اپنی فوج بھیج دے گا، مجھے پتہ ہے کہ تم برقی خان کے پاس جا رہے ہو، ایرتغرل تم وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ایرتغرل بتاتے ہیں جو معلومات تم نے ہلاکو خان کو بھیجی وہاں نہیں پہنچی میرے اور اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے اس ایپیسوڈ کا آغاز ہم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے ملاقات کے واقعے سے شروع کریں گے۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا، مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہا اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔
اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجیں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ تھک ہار کر ملاح نے بھی چپو چھوڑ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کا تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزارا اور اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی اس صورتحال کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملاح نے جلد از جلد وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دی اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے زندگی کی امید سے چمک رہے تھے۔ پھر کشتی جوں جوں قریب ہوتی گئی درخت صاف دکھائی دینے لگے۔ ملاح پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ان درختوں تک پہنچا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے، اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات سنا بھی نہ تھا۔ اب اس پراسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر ہم تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے پاس جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قداور، اتنے زیادہ روب والے شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا۔ ہم عرب قبائل لخم اور جذام کے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ، ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا۔ خبردار، ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے پوچھا، یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں۔
اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور اب وہ خود ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا، پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا میں کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا اعلان حق۔ 833 عیسوی میں خلق قرآن کا جو فتنہ اٹھا، اس نے خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں اور زیادہ شدت اختیار کر لی۔ معتصم کو اس معاملے میں بہت زیادہ غلو تھا۔ عباسی خلیفاؤں نے اس عقیدے کو منوانے کے لیے مشاہیر علماء اور فقہا پر بڑے مظالم توڑے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم اور برگزیدہ ہستیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ معتصم کے زمانے میں خلق قرآن کا اقرار جبرن لیا جاتا تھا۔ جو کمزور لوگ تھے وہ ان سخت سزاؤں کے مقابلہ میں نہ ٹک سکے اور انہیں اقرار کرنا پڑا، لیکن جو عزیمت والے لوگ تھے انہوں نے اس فاسد عقیدہ کو قبول کرنے کی بجائے طول و سلاسل اور دارو سن کر ترجیح دی۔ حضرت ابو نعیم فضل بن رکین بڑے بلند مرتبہ بزرگ اور تبع تابعین علماء میں سے تھے، انہیں بھی اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ یہ کوفہ میں تھے۔ حاکم کوفہ نے خلیفہ کے حکم سے کوفہ کے علماء کو خلق قرآن کا اقرار لینے کے لیے بلایا۔ ابن ابی حنیفہ، احمد بن یونس، ابو غسان اور ابو نعیم کو بھی طلب کیا گیا۔ حاکم کوفہ نے پہلے ابن ابی حنیفہ سے اقرار لیا، پھر ابو نعیم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، دیکھو ابن ابی حنیفہ نے اس کا اقرار کر لیا ہے، میرا مشورہ ہے کہ اگر سزا سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو تم بھی اقرار کر لو۔ یہ سن کر ابو نعیم نے نہایت غصہ کی حالت میں ابن ابی حنیفہ کو برا بھلا کہا، پھر والی کوفہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے کوفہ میں کم و بیش 700 شیوخ کو یہ کہتے سنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ بس ہے میرے امیر، یہی میرا بھی عقیدہ ہے، میں اس کا برملا اعلان کرتا ہوں، چاہے میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے، میں اس اعلان کو اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک میری آخری سانس موجود ہے۔ افلاطون کا سوال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ کیسی ہی پریشانی ہو، ذکر اللہ ایسی دولت ہے کہ اس سے سب بھاگ جاتی ہے۔ افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آسمان کی کمان اور حوادث تیر ہوں اور زمین نشانہ ہو تو آدمی کہاں جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر انداز کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے۔ افلاطون بولا کہ یہ جواب بجز نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اہل عرب کی داستان سخاوت۔ السمیر کہتے ہیں، میں ایک سخی آدمی کے پاس اکثر و بیشتر جاتا رہتا تھا، مگر ایک دن میں اس کے گھر گیا تو دروازے پر مجھے ایک دربان نظر آیا جس نے مجھے اندر جانے سے روک دیا اور پھر بولا، اے اسمی، قسم خدا کی اس نے مجھے اپنے دروازے پر تم جیسے لوگوں کو روکنے کے لیے صرف اپنی خستہ حالی اور کم مائگی کی وجہ سے کھڑا کیا ہے۔ تو میں نے ایک رکا پر لکھا، جب سخی کے دروازے پر دربان مقرر ہو جائیں تو پھر بخیل اور سخی میں فرق ہی کیا رہ جائے۔ میں نے یہ رکا دربان کو دیا کہ میرا یہ رکا اندر پہنچا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے ساتھ وہی رکا واپس لایا۔ اس کی پشت پر لکھا تھا، سخی کے پاس دینے کے لیے جب مال نہ رہے تو قرض خواہوں سے بچنے کے لیے دربان ہی رکھنا پڑتا ہے، اور اس رکا کے ساتھ ایک تھیلی تھی جس میں 500 دینار تھے۔ میں نے کہا، قسم خدا کی میں یہ خبر امیر المومنین تک ضرور پہنچاؤں گا۔ میں امیر المومنین کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، ایک آدمی ہے جس نے اپنے علم اور مال دونوں سے صرف میری ضیافت کی ہے۔ پھر میں نے وہ رکا اور تھیلی نے تھما دیے۔ تھیلی دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ بولے، اس پر تو میرے بیت المال کی مہر لگی ہوئی ہے، جس آدمی نے تمہیں یہ تھیلی دی ہے اسے میرے پاس حاضر کرو۔ میں نے کہا، قسم خدا کہ امیر المومنین مجھے شرم آتی ہے،
کہ میں آپ کے قاصد اس کے پاس بھیج کر اسے خوفزدہ کر دوں، تو انہوں نے اپنے ایک مقرب آدمی سے کہا، الاسمی کے ساتھ جاؤ اور جب اس آدمی کو دیکھو تو اس سے کہو بغیر کسی مزاحمت یا پریشانی کے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر جب وہ آدمی آ گیا تو اس سے کہا، کیا تم وہی نہیں جس نے اس وقت جب ہمارا جلوس گزر رہا تھا ہم سے اپنی خستہ حالی کا شکوہ کیا تھا اور ہم نے تمہیں یہ تھیلی دی تھی، اور پھر جب اسمی تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے شعر کے جواب میں یہ تھیلی سے دے دی؟ تو وہ آدمی بولا، قسم خدا کی جس وقت میں نے امیر المومنین سے اپنی خستہ حالی اور تنگی کا شکوہ کیا تھا تو میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، لیکن اپنے گھر آئے ضرورت مند کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے چاہا کہ میرے گھر پر آیا ہوا ضرورت مند ایسے ہی لوٹے جیسے آپ نے مجھے لوٹایا تھا۔ تو امیر المومنین نے اس سے کہا، قابل تعریف ہو تم سے زیادہ سخی عرب قوم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر اس کے لیے 1000 دینار کا حکم دیا۔ الاسمی کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا، میرا حصہ بھی پورا کر دیں یا امیر المومنین؟ تو وہ مسکرائے اور حکم دیا کہ میرے 1000 دینار پورے کر دیے جائیں، اور اس آدمی کو انہوں نے اپنے رفقا میں شامل کر لیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کلیر شریف جاتے تھے۔ حضرت صابر کلیری کے مزار کی زیارت کرنے کے واسطے کلیر روڈ کی سے 5 میل دور ہے، نہر کی پٹڑی چلتے جاتے تھے۔ اب تو سواری کا بھی انتظام ہے، اس زمانے میں لوگ عموماً پیدل ہی جاتے تھے۔ تو حضرت جب نہر کی پٹڑی پر جاتے اور سامنے کلیر ہوتا تو جوتے اتار کر بغل میں دبا لیتے اور ننگے پیروں جاتے۔ تو کیا جوتے پہن کر جانا جائز تھا؟ نہیں، بلکہ محبت کا غلبہ تھا۔ حضرت صابر کلیری کی محبت قلب میں جاگزی تھی، ادب غالب تھا۔ جب روزہ نظر آتا تھا تو جوتا پہن کر جانا پسند نہیں کرتے تھے، ننگے پیروں جاتے تھے، چونکہ ادب غالب تھا، اور ادب غالب ہوتا ہے محبت کے غلبہ سے۔ جب حضرت نانوتوی نے حج کیا تو بڑے بڑے اکابر ساتھ تھے، مثلاً حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور دوسرے بڑے بڑے اکابرین اور بزرگوں کا ایک مجمع تھا۔ آخری منزل جس کے بعد مدینہ طیبہ بالکل سامنے آ جاتا ہے اور حرم شریف کے مینار نظر آنے لگتے ہیں، اس آخری منزل کا نام ہے بیر علی۔ یہاں ایک پہاڑی ہے جہاں اس پر چڑھے اور حرم شریف کے مینارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ قافلہ جب بیر علی پر پہنچا اور حرم شریف کے مینارے سامنے نظر پڑے تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی ایک دم اونٹ سے اچھل کر زمین پر گر پڑے، جوتے اتار کر رکھے اونٹ کے کجاوے میں اور ننگے پیر چلنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب تھی، اس لیے عاشقانہ اشعار پڑھتے ہوئے اور اپنے حال میں مست اور ننگے سر چلے جا رہے تھے۔ مدینہ کی کنکریاں جو ہیں وہ نوکیلی ہیں، پیروں میں ایسی چبھتی ہیں جیسے کانٹے چبھتے ہیں، ان کی وجہ سے پاؤں لہو لہان ہو گئے، مگر حضرت محبت اور عشق کی وجہ سے اپنے حال میں مست ہے۔ دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اونٹوں سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیا تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ یہ احمق کیوں نیچے اتر کر چلنے لگے، ان پر تو محبت اور عشق کی وجہ سے حال طاری ہے، یہ نکالی کہاں تک کریں گے؟ اس لیے کوئی 20 قدم چل کر رک گیا، کوئی 100 قدم چل کر رک گیا، کیونکہ ان کنکریوں پر چلنا ہی مشکل ہے، مگر جو اپنے حال میں مست ہے وہ تو معذور ہے، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں رہتی ہے، اس پر تیر پڑیں چاہے تلواریں پڑیں، لیکن جس کے ہوش و حواس باقی ہیں وہ اس طریقے سے چلیں، وہ پورے نہیں اتر سکتے۔ اسی لیے کوئی 50 قدم چل کر بیٹھ گیا اور کوئی 100 قدم چل کر بیٹھ گیا، اور حضرت حرم تک پیدل چلے اور پیروں میں کنکریاں چبھ چبھ کر لہو لہان اور خون خرابہ بھی ہو گئے۔ تو در محبت تلخا شیریں بود، یعنی محبت کی وجہ سے تلخیاں بھی شیریں ہو جاتی ہیں اور آدمی ان کو بخوشی جھیل لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ کہتے ہیں کہ رابعہ بصری اللہ کی نیک بندی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، ایک چور گھس آیا تو چور کو اور تو کچھ نہ ملا، ایک چادر پڑی تھی، اس نے کہا چلو یہی لے جاتے ہیں۔ اس نے چادر اٹھائی اور جب باہر جانے لگا تو اسے راستہ نظر نہ آیا، گھبرا کر اس نے چادر پھینک دی، چادر پھینکتے ہی اسے راستہ نظر آنے لگا۔ جب نکلنے لگا اس کو آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست تو جاگتا ہے، یہاں تو چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں، تم چیز چرا کر کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ یوں حفاظت فرما دیتا ہے۔ بادشاہ بھی عدالت میں جانے کے لیے مجبور۔ خلیفہ معتضد باللہ کا زمانہ عباسی خلافت کی تجدید کا زمانہ تھا، اس نے 150 سال پرانے عباسی خلافت میں آئے ہوئے زوال کی روک تھام کی۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے لیے مشہور ہے، مگر مرد حق گو اس کے جاہ و جلال کو بھی چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ خلیفہ نے جب ابو حازم کو قضاء کے منصب پر تعینات کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو آسانی سے قبول نہیں کیا، لیکن جب خلیفہ معتضد نے بہت اصرار کیا تو ابو حازم نے اس کو قبول کر لیا۔ اس سے خلیفہ بہت خوش ہوا اور کہا قضاء کی تمام ذمہ داری میری تھی، میں نے یہ عہدہ اپنی گردن سے نکال کر تمہاری گردن میں ڈال دیا ہے۔ ابو حازم نے بغیر کسی رو رائت کے قاضی کے فرائض سر انجام دیے۔
ایک مرتبہ ایک مقدمہ ابو حازم کی عدالت میں پیش ہوا۔ ایک امیر نے بہت سے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا، اس پر خلیفہ کا بھی کچھ قرض تھا۔ ان لوگوں نے اس امیر پر قرض کی ادائیگی کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ کو معلوم ہوا تو اس نے اپنا ایک آدمی قاضی ابو حازم کے پاس بھیج کر کہلوایا میرا بھی کچھ قرض اس پر واجب ہے، وہ بھی وصول کر لیا جائے۔ قاضی ابو حازم نے کہلوایا امیر المومنین کہ اپنا وہ قول یاد ہے جو آپ نے مجھے قاضی بناتے وقت فرمایا تھا، یعنی میں نے قضاء کے عہدے کا کلادہ اپنی گردن سے نکال کر تمہاری گردن میں ڈال دیا ہے، چنانچہ آپ باقاعدہ دعویٰ پیش کریں اور بغیر ثبوت کے میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دوں گا۔ معتز باللہ نے پھر کہلوایا 2 معتبر آدمی میرے گواہ ہیں۔ قاضی ابو حازم نے پھر جواب میں کہلوایا گواہوں کو عدالت میں پیش کیا جائے، میں ان سے جرح کروں گا، اگر گواہی معتبر ہوگی قبول کی جائے گی۔ توفیق بھی اللہ دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ذمہ دار اپنے ملازم کے ساتھ شکار کو جا رہے تھے۔ جنگل میں کوئی معمولی سا گاؤں نظر آیا، غیر آباد۔ وہاں ایک مسجد تھی۔ اس ملازم نے اپنے ذمہ دار آقا سے کہا کہ حضور اجازت دیجیے، نماز کا وقت ہے تو میں نماز پڑھ لوں۔ اس ذمہ دار نے تو نہیں چاہا، لیکن اتنی اخلاقی جرأت بھی نہیں تھی کہ انکار کرتے۔ اس نے کہا اچھا بھائی تو جا، جلدی سے پڑھ کے آ۔ یہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، باہر ملازم مسجد کے اندر ہے، اور دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ شاہی دربار ہے تو بادشاہ اندر ہے، ملازم باہر ہے۔ جب دیر ہو گئی تو اس نے آواز دی اور کہا رے رمضانی آتا کیوں نہیں؟ ادھر سے رمضانی نے جواب دیا کہ جی حضور میں تو آنا چاہتا ہوں، آقا مجھے آنے نہیں دیتے، بڑا ناراض ہوا، مسجد خالی پڑی ہے۔ اس نے کہا رے تجھے کون نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا حضور جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا، وہ اندر سے مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ توفیق دیتا ہے، جنہیں ملتی ہے وہ بے طاقت بھی پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ چونٹی کے دل میں بھی تمنا ہوئی کہ وہ حج بیت اللہ کو جائے۔ اللہ نے کہا یہ چل کے جا نہیں سکتی، اس کا انتظام ہم کر دیں گے۔ کبوتر جو اڑ کے حرم جا رہا تھا حکم دیا کہ تم یہاں اتر جا، اور چونٹی سے کہا کہ تو اس کے پاؤں میں لپٹ جا، اور کبوتر نے سے کہا کہ چونٹی کو لے جا کر حرم میں چھوڑ دے۔ غزوہ احد میں گھاٹی پر پہرے دار صحابہ کا واقعہ۔ غزوہ احد میں جنگ شروع ہوئی۔ احد پہاڑ کی ایک گھاٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 40 تیر اندازوں کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ وہ یہاں بیٹھے رہیں، فتح ہو خواہ شکست ہو، ہر صورت میں وہاں سے بغیر اجازت نہ ہٹیں۔ چنانچہ صحابہ وہاں بیٹھے رہے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ ان حضرات نے سوچا کہ ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام کر لیں۔ دوسرے حضرات نے کہا کہ حضور کا حکم یہ ہے کہ صرف بیٹھے رہیں۔ بعض نے کہا ایسے بیٹھنے سے تو عبادت میں لگنا اچھا ہوگا۔ یہ سوچ کر نفلوں کی نیت باندھ لی اور نفلیں پڑھنا شروع کر دے۔ ترکیب یہ کی 4 آدمی نفل پڑھیں اور باقی آدمی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے رات گزاری اور نوافل پڑھتے رہے۔ مشرکین مکہ نے طاق لیا کہ یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کفاروں نے ان پر تیروں کی بارش کی۔ جو لوگ نماز میں مصروف تھے وہ سامنے تھے، اسی لیے کسی کی گردن میں لگا، کسی کے سینے میں لگا اور کسی کی پیٹھ میں لگا۔ بدن لہو لہان ہو گیا اور کپڑے خون میں رنگے گئے، مگر ان کو کچھ خبر نہیں، وہ اپنی نماز میں مستغرق ہیں، نہ تیروں کی خبر اور نہ نیزوں کی خبر۔ جب اخیر شب میں سلام پھیرو تو معلوم ہوا کہ کپڑے رنگے ہوئے ہیں، غور کیا تو معلوم ہوا کہ تیر کہاں گھسا ہے، کوئی سینے میں، کوئی تیر پشت میں، پورا بدن چھلنی ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ نے تیر مارے ہیں۔ اتنا استغراق اور غلبہ تھا محبت کا کہ نہ انہیں تیروں کا پتہ چلا اور نہ نیزوں کا پتہ چلا، نماز کے اندر غرق ہیں اور حق تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آدمی ساری تلخیاں جھیل لیتا ہے جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے، پھر نہ زخم کی پرواہ، نہ تلواروں کی، نہ نیزوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ یہی شان اہل اللہ کی بھی ہوتی ہے کہ جب محبت خداوندی اور محبت نبوی غالب آ جاتی ہے تو نہ عیش کی پرواہ رہتی ہے، نہ آرام و سکون کی۔ ایک باکمال محدث ابو بکر ابن الخازیہ بڑے باکمال محدثوں میں سے ہیں۔ شیخ ابو بکر محدث ان کے بارے میں علانیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام دنیا میں ان سے بہتر حدیث کی قرات کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہ 2 دنوں تک مسلسل حدیث پڑھتے رہیں جب بھی کوئی سننے والا اکتا نہیں سکتا۔ انہوں نے 7 مرتبہ مسلم شریف کو اجرت لے کر لکھا اور اسی رقم سے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتے رہے۔ ان کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ بغداد میں ایک رئیس زادے کے ہاتھ میں چھٹی انگلی نکل پڑی اور اس کے درد سے وہ رئیس زادہ بلبلا اٹھا۔ گھر والے حضرت ابو بکر بن الخازیہ کو بلا کر لائے۔ آپ نے اس انگلی پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور فرمایا کہ کوئی مضائقہ نہیں، تم لوگ اس کی کوئی فکر نہ کرو۔ یہ فرما کر جیسے ہی مکان سے باہر نکلے اچانک خود بخود انگلی گر پڑی اور تکلیف جاتی رہی۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شاہ جہاں نے ایک بہت بڑی رقم نذرانہ کی۔ شاہ صاحب نے لینے سے انکار کیا۔
شاہ جہان کے دل میں اس انکار سے شاہ صاحب کی بڑی وقت ہوئی۔ ایک مولوی صاحب ہمراہ تھے، ان کو حسد ہوا۔ اس نے حدیث سنائی جس کا مطلب تھا کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے اندر حرص اور طول عمل جوان ہوتا ہے۔ آپ بوڑھے ہیں، لہٰذا آپ میں دونوں خصلتیں ہونا لازمی ہیں، کیونکہ حدیث کا غلط ہونا محال ہے۔ لہٰذا یہ آپ کا تسنا ہے کہ یہ روپیہ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب حرف شناس بھی نہ تھے، لیکن سبحان اللہ کیا دندان شکن جواب دیا کہ مولوی گشتی و آگاہ نیستی نیرے پڑھنے سے کام نہیں چلتا۔ آپ حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یشب فرمایا ہے تو جوان وہی ہوگا جو پہلے سے پیدا ہوا۔ الحمدللہ میرے اندر حرص کبھی پیدا ہی نہیں ہوا جو آج جوان ہوگا۔ تم اپنی خبر لو کہ شروع ہی سے حرص تمہارے اندر پیدا ہوئی اور پرورش ہوتے ہوتے اب اسی پر جوانی کا عالم ہے۔ علم حقیقی انہی حضرات کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مولوی صاحب سے کچھ جواب نہ بن پڑا اور شاہ صاحب کا بس منہ دیکھ کر رہ گئے۔ امام ابو ذرا کے آخری لمحات۔ ان کے انتقال کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ ابو جعفر دستری کہتے ہیں کہ ہم جان کنی کے وقت ان کے پاس کھڑے تھے۔ اس وقت ابو حاتم محمد بن مسلم، مندر بن شازان اور علماء کی ایک جماعت وہاں موجود تھی۔ ان لوگوں کو تلقین میت کی حدیث کا خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ مگر ابو ذرا سے شرما رہے تھے اور ان کو تلقین کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ آخر سب نے سوچ کر یہ رائے نکالی کہ تلقین کی حدیث کا مذاکرہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ محمد بن مسلم نے ابتدا کی اور اتنا کہہ کر رک گئے۔ باقی حضرات نے بھی خاموشی اختیار کی۔ اس پر ابو ذرا نے اس جان کنی کے عالم میں روایت کرنا شروع کیا اور اپنی سند بیان کرنے کے بعد متن اپنی حدیث پر پہنچے اور ان کی روح قفص عنصری سے عالم قدسی کی طرف پرواز کر گئی۔ پوری حدیث یوں ہے، یعنی جس کی زبان سے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ نکلے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت مولانا سعید مناظر احسن گیلانی کا سفر آخرت۔ مولانا کے شاگرد غلام محمد صاحب نے صدق جدید لکھنؤ مورخہ کی ستمبر 1956 کے حوالہ سے لکھا ہے۔ مکارم احسن مولانا کے چھوٹے بھائی کا بیان ہے کہ مرض الموت میں اکثر یہ فرماتے تھے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہ جائے گا، ہر شخص جوان ہو کر جائے گا۔ چنانچہ جیسے وہ اپنے وقت موت قریب ہوتے جا رہے تھے، ان میں جوش و مسرت بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جس رات سفر آخرت طے تھا اس میں تو افراط انبساط سے بے قابو ہوتے جا رہے تھے اور اسی عالم فرحت میں بظاہر سو بھی گئے۔ جب صبح ان کی روح پرواز کر چکی تھی تو شیرہ پر گوشت تر و تازہ تھا، سفید داڑھی بالکل سیاہ تھی اور لاغر و نزار جسم بالکل گداز تھا۔ اس منظر کو مکارم احسن صاحب ہی نے نہیں دیکھا بلکہ ہر شریک جنازہ نے حیرت کی آنکھ سے دیکھا اور اس میں لذت روحانی محسوس کی۔ مولانا کے جنتی ہونے کی اس سے زیادہ واضح نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ غلام کا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کو تیکھا جواب۔ 1006 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ ایلک خان اور قدر خان کی فوجوں سے ہوا۔ سلطان نے ایلک خان کی فوجوں کو بھاری شکست دی۔ یہ موسم سخت سردی کا تھا۔ برفیلے علاقوں میں سلطان کی فوج کی حالت بہت خراب تھی، لیکن انہوں نے سختی اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اعلان کیا کہ ایلک خان کی فوج کا پیچھا کیا جائے گا۔ سب امیروں نے مشورہ دیا کہ سردی کی وجہ سے فوج کی حالت بہت خراب ہے، ان کو اس طرح تکلیف نہ دی جائے ورنہ لوگ بد دل ہو جائیں گے۔ لیکن سلطان نے اس مشورہ کو قبول نہ کیا اور بضد رہے کہ دشمن کی فوج کا تعاقب ضروری ہے، اس لیے فوج کو چاروں ناچار روانہ ہونا پڑا۔ روانگی کی تیسری رات جب جنگل میں پڑاؤ تھا، سخت برف پڑی، اس قدر ٹھنڈ ہوئی کہ فوجیوں کے ہاتھ پیر اکڑ گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ سردی کے اثر کو کم کرنے کے لیے بہت سی انگیٹھیاں جلائی گئیں۔ انگیٹھیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سلطان کا خیمہ اتنا گرم ہو گیا کہ لوگ اپنے موٹے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے، اندر سے پسینہ آنے لگا۔ یہ کیفیت دیکھ کر سلطان نے اپنے غلام سے ازراہ تفریح کہا، دیکھو باہر جا کر ذرا سردی سے کہو اس قدر جان توڑ کوشش کیوں کر رہی ہے، ہم پر تمہارا کوئی زور نہیں چل سکتا، ہم لوگوں کا تو گرمی سے یہ حال ہے کہ بدن سے کپڑے اتارنے پڑ رہے ہیں۔ غلام کچھ دیر کے لیے باہر جا کر لوٹ آیا اور بولا، حضور سردی یہ کہتی ہے کہ اگر بادشاہ اور اس کے مصاحبوں پر میرا زور نہیں چلتا تو کیا، لیکن باقی سپاہیوں کو آج رات میں اتنا ستاؤں گی کہ کل صبح بادشاہ کو اپنے گھوڑوں کی خدمت خود اپنے ہاتھ سے کرنی پڑے گی۔ غلام کا یہ تیکھا جواب سن کر بادشاہ نے فوجی کو واپسی کا حکم دے دیا۔ حقوق العباد کی فکر۔ یحییٰ انس حدیث پڑھا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے طلبہ کو چھٹی دے دی اور چھٹی بہت لمبی دی۔
شاگرد حیران ہوئے اور وجہ جانے بغیر نہ رہ سکے۔ یحییٰ اندلسی نے ان کے پوچھنے پر کہا، میں نے آپ کو لمبی چھٹی اس لیے دی ہے کہ مجھے افریقہ کے آخری کنارے کیروان جانا ہے۔ طلبہ نے پوچھا، جی وہ کس لیے جانا ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا، وہاں کے ایک شخص کی طرف میرے کچھ پیسے رہ گئے ہیں، وہ ادا کرنے کے لیے جانا ہے۔ طلبہ نے پوچھا، کیا وہ کوئی اتنی بڑی رقم ہے جس کے لیے آپ اتنا لمبا سفر کریں گے؟ جواب میں انہوں نے کہا، نہیں، 1 درہم ادا کرنا ہے، مگر اس کی ادائیگی بہت اہم ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 6 لاکھ نفلی صدقہ کرنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا کسی حق والے کا 1 درہم ادا کرنا۔ ایصال ثواب برحق ہے۔ حضرت علی المراف کی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات کو بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں اپنا ایک دوست یاد آیا جسے وفات پائے ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی سوچا کہ اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت گھر سے نکلے اور اس کی قبر کے قریب پہنچ کر پہلے نماز پڑھی اور پھر اس کے لیے دعا کی۔ فوراً حضرت پر غنودگی طاری ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ وہ دوست زنجیروں میں جکڑا ہوا عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت نے حال دریافت کیا تو اس نے بتلایا، جب سے دنیا میں آیا ہوں اسی عذاب میں ہوں۔ فوراً ہی بیدار ہو گئے تو اس عذاب کو دیکھنے کی وجہ سے آپ پر دہشت طاری تھی۔ گھر واپس آئے، اس لیے ایصال ثواب کیا۔ دوست پر عذاب ہونے کی وجہ سے سخت رنجیدہ تھے۔ 3 دن بعد اس دوست کو پھر خواب میں دیکھا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ نور کے 70 لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر پر نور کا تاج تھا۔ حضرت کے دریافت حال پر اس نے بتایا، مصر سے آنے والے ایک قافلے میں سے ایک شخص نے اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھی اور اللہ سے عرض کیا، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مردوں کو پہنچ جائے۔ اللہ کریم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ تمام مردوں کو اس کا ثواب تقسیم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مجھے بھی ثواب کی وجہ سے آزاد کر دیا۔ یحییٰ بن اقسم کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی۔ یحییٰ بن اقسم بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام کے درجے کے عالم ہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بعض اہل اللہ نے انہیں خواب میں دیکھا اور خواب بھی کشف